गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत खुश हूं कि आज हम यूहन्ना की किताब का मुताला जारी रखेंगे। आइए दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने हमें एक मर्तबा फिर इकट्ठा किया ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ सकें और इसमें से बहुत कुछ सीख सकें। पाक रूह, मैं तेरी मौजूदगी के लिए दुआ करता हूं। मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि इस सारे वक्त के दौरान तू हमारी रहनुमाई कर और हमें अपने कलाम की सच्चाइयों से आरास्ता कर। खुदावन, तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। इसी तरह खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू लोगों के कानों को भी छू और तू उनके रूहानी कानों को भी छू ताकि वो तेरे कलाम को न सिर्फ सुने बल्कि वो उसे बेहतर तौर पर समझ भी सकें और ये जान सकें कि तू अपने कलाम के जरिए उन्हें क्या तालीम देना चाहता है। खुदावन, तू उनके साथ हो। खुदावन, तू उनके दिलों को छू ताकि तेरा कलाम उनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और उनकी ज़िंदगियों में 100% फल लाए और तेरे कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियां तब्दील हों। हम तेरा शुक्र करते हैं और सारी इज्जत, सारा जलाल हम तुझे ही देते हैं। आमीन। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम यूहन्ना 2 बाब का मुताला करेंगे और इसे ख़त्म करेंगे। और अगर आपको याद हो तो पिछली मरतबा हमने यीशु के पहले मौजज़े की बात की थी जिसमें यीशु ने पानी को मय में तब्दील किया और ये पहला ऐसा मौजज़ा है जो यीशु मसीह ने तमाम लोगों के सामने किया, जहां यीशु हम सबको ये याद दिलाता है कि वो अब मसीहा है और खुदा का बेटा है। यूहन्ना 2 बाब 13 से 17 आयत तक। यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सर्राफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सर्राफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। अब बस हम यहीं रुक जाते हैं और जो हवाला मैंने पढ़ा है उसके मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले तो तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी, ये जुमला हमें पुराने अहदनामे में भी मिलता है। ये ज़बूर की किताब में मौजूद है। ज़बूर 69 उसकी 9 आयत, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ी। अब ये एक निहायत ही दिलचस्प आयत है। ये ज़बूर है और ये दाऊद नबी है जो ये कह रहा है कि खुदावन, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। और न सिर्फ तेरे घर की बल्कि हर वो शख्स जो तुझ पर मलामत करता है, हर वो शख्स जो तुझे रुस्वा करता है, वो मेरे लिए भी दर्द का बायस बनता है। जो तुझ पर मलामत करते हैं उनकी मलामतें मुझ पर आ पड़ी। तो ये ऐसा है जैसे कि दाऊद का दिल खुदावंद के दिल से जुड़ा है और अगर कोई खुदा पर मलामत करता है और उसे रुस्वा करता है तो उसे भी वही दर्द महसूस होता है जो खुदा को होता है और वो इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करता है कि लोग खुदावंद को रुस्वा कर रहे हैं। और यूहन्ना रसूल भी हमें यही दिखाना चाह रहे हैं कि जब यीशु मसीह ने लोगों को हैकल में तजारत करते देखा तो वो इस बात से बहुत ही ज्यादा गजबनाक हुआ कि लोग हैकल में तजारत कर रहे हैं। और ये बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि मेरे ख्याल से यीशु मसीह की पूरी जिंदगी में शायद बहुत कम मर्तबा ऐसा हुआ है, बल्कि शायद ये पहली मर्तबा हुआ कि हम यीशु मसीह को इस हद तक गुस्से में देख रहे हैं कि उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर तमाम जानवरों को हैकल से बाहर निकाल दिया है। और हमने पढ़ा कि उसने तख्ते भी उलट दिए। ये बहुत हैरत अंगेज बात है और इसमें हम यीशु मसीह को शदीद गुस्से में देख सकते हैं। अब असल में यीशु मसीह का यहाँ पर गुस्सा होना जायज़ है। वो इसलिए गुस्सा नहीं है क्योंकि लोगों ने उन्हें नाराज़ किया, वो इसलिए गुस्सा नहीं है कि उन्हें खुद ही एकदम से गुस्सा आ गया, बल्कि वो इसलिए गुस्सा में हैं क्योंकि खुदा के घर में यानी हैकल की बेइज्जती की गई है। बजाय इसके कि हैकल को खुदा के घर के तौर पर तस्लीम किया जाए और इसमें दुआ की जाए, उसे तजारत का घर बनाया गया जहां लोग मुख्तलिफ अशिया की खरीद फरोख्त कर रहे थे और वहां बहुत से जानवर भी थे।
یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کو بے حد غصہ آ گیا، اور آپ یسوع مسیح کے جوش اور اس کے غصے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جب لوگ خداوند کی بے عزتی کرتے ہیں تو جیسا کہ زبور 69 کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے، اور مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور شاید کسی دن ہم بھی اس بات کا تجربہ حاصل کر سکیں کہ ہم خداوند کے اس قدر قریب ہوں اور ہمارے دل اور ہماری سوچیں اس قدر خداوند سے منسلک ہوں کہ جب لوگ خداوند پر ملامت کریں تو ہمیں بھی ملامت محسوس ہو، ہمیں بھی وہ درد محسوس ہو جو خداوند کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب لوگ خدا کو رسوا کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، جب وہ خدا کو مسترد کرتے ہیں، جب وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور جب وہ اس طرح خدا پر ملامت کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے اندر درد محسوس ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک اچھی یاد دہانی ہے کہ جب ہم عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے گرجا گھر، جب ہم خدا کی عبادت کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اچھا دل ہونا چاہیے، اور ہماری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم خداوند سے ملنے آتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم خدا کی عبادت کرنے آتے ہیں، ہم اس کی تعریف و تمجید کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم اس کو سننے کے لیے آتے ہیں، اور ہم اپنے خداوند کو عزت اور جلال دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب ہم چرچ جاتے ہیں تو ہمیں ہماری توجہ کو دوسری چیزوں کی طرف راغب نہیں ہونے دینا چاہیے، اور ہمیں اپنی ساری توجہ اس بات پہ رکھنی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے حضور آئے ہیں، اور ہم اسے عزت اور جلال دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہم اسے اپنا خدا مانتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تاکہ جب وہ ہم سے بات کرے تو ہم اس کی بات کو سن سکیں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، یوحنا 2 باب 18 سے 22 آیت تک۔ بس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے، اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ بس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ تو یہ ایک نہایت ہی دلچسپ حوالہ ہے جہاں یسوع مسیح نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا اور جانوروں کو ہیکل سے باہر نکال دیا، صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے۔ تو خاص طور پر یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تیرے پاس یہ سب کرنے کا اختیار ہے؟ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اور یسوع مسیح نے ان سے کہا، بلکہ اصل میں یہودیوں نے یسوع سے پوچھا کہ تو جو یہ کام کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ اور یسوع مسیح نے جواب دیا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اور یہودی سوچ میں پڑ گئے اور وہ ہیکل کی تعمیر کے متعلق سوچنے لگے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنے بدن کی بات کر رہا تھا، اور یہ دراصل ایک ایسی چیز ہے جو مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سے ایسے اہم واقعات ہوئے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں اور اس بات کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ ماضی میں اور خاص طور پر پرانے عہد نامے میں لوگ خدا کی حضوری کو جگہوں کے ساتھ منسلک کرتے تھے۔ تو پرانے عہد نامے میں جب یعقوب ایک جگہ پر لیٹا ہوا تھا اور پھر اس کو ایک خواب آیا اور اس نے فرشتوں کو ایک سیڑھی سے چڑھتے اترتے دیکھا، کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یوحنا پہلے باب میں اس کے متعلق بات کی تھی کہ یعقوب نے فرشتوں کو آسمان سے چڑھتے اترتے دیکھا؟ تو دراصل اس نے خدا کی حضوری کو اس جگہ کے ساتھ منسلک کیا تھا، اور اسی لیے اس نے اس جگہ کا نام بیتل رکھا، جس کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ جہاں وہ خدا سے ملا۔ تو وہ جگہوں یا مقامات کو، اس دنیا میں موجود مقامات کو خداوند کی حضوری کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اور یہ پرانے عہد نامے کا دور تھا۔ لیکن نئے عہد نامے میں ہمیں اب اس بات کا احساس ہے
کیونکہ اب روح القدس کو ہمارے مددگار کے طور پر بھیج دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے اندر رہے۔ جب ہمیں ایک مرتبہ اس بات کا احساس ہو جاتا ہے تو بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے، یوحنا کی کتاب میں سے دیکھ ہی لیتے ہیں، شاید یوحنا 6 باب 6 آیت ہے، نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا تو میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 19 آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ سب سے پہلے تو یہ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 19 اور 20 آیات ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے؟ تو ماضی میں بلکہ پرانے عہد نامے میں لوگ جگہوں کو خدا کی حضوری کے ساتھ منسلک کیا کرتے تھے، اور شاید لوگوں نے بیتل یا پھر جہاں خدا کا مسکن تھا یا جہاں عہد کا صندوق تھا یا پھر سلیمان نے جو خدا کا گھر بنایا تھا، یقیناً لوگ ان تمام جگہوں کو خدا کی حضوری سے منسلک کرتے ہوں گے۔ لیکن یسوع مسیح اب کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا بدن ہے جو خدا کا مقدس ہے اور جس میں خدا رہتا ہے، اور ہر مسیحی کے پاس پاک روح ہے۔ ہمارے اندر خدا کا پاک روح بسا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی اخلاقیات کے لحاظ سے ہمیں خود کو پاک رکھنا ہے، اور یہی پہلے کرنتھیوں اس کے 6 باب میں ہم نے سیکھا ہے۔ اگر آپ پورا باب پڑھیں، بلکہ اگر آپ یوحنا 2 باب 19 آیت میں یسوع مسیح کا رد عمل واقعی دلچسپ ہے۔ یہ سب کچھ یسوع مسیح اور یہودی لوگوں کے درمیان ایک غلط فہمی سے شروع ہوا۔ وہ یہودی لوگ جو یسوع مسیح کے دور میں موجود تھے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خاص طور پر یوحنا کی کتاب میں بہت مرتبہ یسوع مسیح نے روحانی چیزوں کے متعلق بات کی ہے اور لوگ اس کو سمجھ نہ سکے۔ ان کا سوچنا تھا کہ یسوع مسیح لفظی معنوں میں مختلف جگہوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی غلط فہمی ہے، جہاں یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہیکل کو ڈھا دو، اور وہ ایک دم سے سوچیں گے کہ یہ تو ہیکل ہے۔ وہ ہیکل کی ساخت کے متعلق سوچ رہے تھے کہ یہ بہت مضبوط بنی ہوئی ہے، جبکہ یسوع مسیح روحانی حقیقت کے متعلق بات کر رہا ہے کہ اس کا جسم خدا کا مقدس ہے۔ اور کیا آپ کو یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ جب آپ یوحنا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوحنا رسول نے یہ کتاب کیوں لکھی، اور اس نے یہ کتاب اس لیے لکھی تاکہ وہ ہمیں یہ دکھا سکے کہ یسوع ہی مسیحا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ آسمان پر سے اترا تاکہ وہ ہمیں روحانی سچائیوں سے آگاہ کر سکے۔ اور یہی وہ بات ہے جو یوحنا رسول ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں روحانی سچائی سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلط فہمی جنم لیتی ہے اور لوگ کسی بھی چیز کے لفظی معنوں پر زیادہ غور کرتے ہیں، جبکہ یسوع مسیح آسمانی اور روحانی چیزوں کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ لوگ دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یسوع مسیح روحانی دنیا کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑی سچائی کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہودی یسوع مسیح کو بات کرتے سن رہے تھے تو وہ اس پر یقین نہیں کر سکے، کیونکہ وہ ہیکل کی بناوٹ کے متعلق سوچ رہے تھے کہ اس ہیکل کی تعمیر میں 40 سال لگ گئے تھے، جبکہ یسوع مسیح دراصل ایک بڑے اور روحانی سچ کے متعلق بات کر رہے تھے کہ اس کا بدن خدا کا مقدس ہے، اور ظاہر ہے کہ مستقبل میں وہ اپنے بدن کی قربانی دے گا اور پھر وہ 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور یوحنا رسول خود بھی ہمیں یہ بات آگے چل کر یوحنا 6 باب اس کی 63 آیت میں بتائیں گے، جہاں لکھا ہے کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ تو جب ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح ہمیں ایک بڑی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں روحانی حقیقت دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟
اور یسوع وہ کلام ہے جو مجسم ہوا. تو وہ ہمیں یہ تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ روحانی زندگی کی دراصل حقیقت کیا ہے. جبکہ ہم خدا کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. ہم دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو سوچتے اور سمجھتے رہتے ہیں. ہم چیزوں کا لفظی مطلب ڈھونڈتے ہیں. لہٰذا ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کرے. اور یہ بات پر مسیحی کی زندگی کے لیے ضروری ہے. ہمیں اپنی زندگی پاک روح کی تابعداری میں گزارنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پاک روح کی رہنمائی میں بسر کریں. اور ہمیں ایک بڑی اور روحانی حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور نہ صرف دنیاوی بلکہ ہمیں روحانی طور پر بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم روحانی سچائیوں کو سمجھ سکیں. اور ہمیں اس روحانی جگہ پر وقت گزارنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس روحانی جگہ کا تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں دوسروں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا کس قدر عظیم ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں اور یوحنا 2 باب کی طرف واپس جاتے ہیں. یوحنا 2 باب 23 سے 25 آیت تک. جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے. لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے. تو ایک مرتبہ پھر یہ تمام مسیحیوں کے لیے ایک بہت بہت ضروری یاد دہانی ہے. یسوع مسیح کسی بھی انسان پر اعتبار نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ تمام انسانوں سے بخوبی واقف تھا. وہ جانتا تھا کہ بدقسمتی سے انسان ناقابل اعتبار ہے کیونکہ وہ بدل جاتا ہے. ہم مسلسل اپنے ذہن کو تبدیل کرتے ہیں. کبھی ہم ایک شخص کو پسند کرتے ہیں اور کبھی ہم اسے پسند نہیں کرتے. ایک لمحہ ہم کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں اور دوسرے لمحے میں ہم ایک دم سے اسی شخص کے متعلق بری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھا، انسان ناقابل اعتبار ہے. وہ اپنا مزاج بدلتے رہتے ہیں. تو یسوع یہ جانتا تھا اور اسی لیے وہ اس کی حاجت نہ رکھتا تھا. اور ایک مرتبہ پھر یوحنا رسول یہ بتائے گا جہاں یسوع مسیح کہتا ہے، یوحنا 5 باب اس کی 44 آیت، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیونکہ ایمان لا سکتے ہو. اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیوں کر ایمان لا سکتے ہو. یعنی یسوع مسیح انہیں بتانا چاہتا تھا کہ خداوند کی رضامندی کس قدر ضروری ہے. عزت خداوند دیتا ہے اور وہ اسی سچ کو یوحنا 2 باب میں ظاہر کر رہا ہے جہاں وہ لوگوں کی رائے پر توجہ نہیں دیتا کیونکہ وہ لوگوں سے زیادہ خدا پر توجہ دیتا ہے اور وہ اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ خدا اس کے متعلق کیا سوچتا ہے. اور ایک مرتبہ پھر یہ تمام مسیحیوں کے لیے ایک اچھی نشاندہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ خداوند میرے اعمال کے متعلق کیا سوچتا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے متعلق خدا کیا سوچتا ہے اور ہمیں خداوند کے رد عمل کے متعلق زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. باقی لوگوں سے زیادہ ہمیں خداوند کو اہمیت دینی چاہیے. ہمیں لوگوں کے رد عمل کے متعلق نہیں سوچنا کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ انسانوں کے مزاج بدلتے رہتے ہیں. ہم ایک لمحے میں اپنا ذہن بدل لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو یسوع مسیح کے خود کے ساتھ کیا ہوا. یسوع مسیح کی زندگی کے آخر میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور ہم یوحنا کی کتاب کے آخر میں اس کے متعلق بات کریں گے. اور جیسا کہ ایک دن جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا تو لوگ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے. وہ اس کی تعریف کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسیحا ہے، یہ وہ ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اور کچھ دن بعد یہی لوگ رو رہے تھے اور یہی لوگ اس بات کے نعرے لگا رہے تھے کہ اسے مصلوب کرو،
اور اسے مار دو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کس قدر ناقابل اعتبار ہے، انسان کتنی جلدی اپنا ذہن بدل لیتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ مستقبل کا بادشاہ ہے، اور کچھ دن بعد وہی لوگ اس بات کے لیے حامی بھر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو مار دیا جائے۔ یوحنا 2:23 کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے کہ جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے۔ اب پچھلے کئی دنوں سے جو ہم مل رہے ہیں، خاص طور پر جب ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں یسوع کے معجزات اور جو بھی چیزیں یسوع مسیح نے کیں ان کو دہراتا رہتا ہوں۔ خاص طور پر معجزاتی کام جو یسوع مسیح نے کیے وہ ہمیشہ یسوع مسیح کی نشاندہی کرتے تھے کہ وہ مسیحا ہے۔ بلکہ یوحنا 5 باب میں وہ کہتا ہے، یوحنا 5 باب اس کی 36 آیت میں لکھا ہے کہ لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے ہیں، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، مطلب جو معجزاتی کام وہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں میری گواہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر یوحنا 5 باب 36 آیت ہے، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ یسوع مسیح خود بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے یا جو کام وہ اس وقت کر رہے تھے، جو معجزات وہ کرتے تھے، یہ تمام کام اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ مسیحا ہے، وہ آسمان سے بھیجا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے ہی کلام مجسم ہوا۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ پھر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ آج بھی خداوند معجزات کرتا ہے، اور وہ ایسا اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ آج بھی دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیحا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آج بھی لوگ اس بات کو جانیں اور اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے آپ کے لیے دعا کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور میں دعا کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے، وہ آپ کی زندگی میں معجزات کرے اور آپ کو ایسی تمام مشکلات سے نکالے جن کا آپ کو کوئی حل نظر نہیں آتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو ہر بیماری سے شفا دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو مشکل حالات سے نجات دلائے، تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو سکے خداوند آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور وہ آپ کی فکر کرتا ہے، اور جو کچھ بھی ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے خداوند اس سے بخوبی واقف ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ موقع دیں کہ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کر سکوں۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں یاد دلایا اور ہمیں یہ دکھایا کہ تو کس قدر عظیم اور بھلا خداوند ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تو نے ہیکل یعنی خدا کے گھر کے لیے کس قدر بوجھ رکھا۔ خداوند آج میں تجھ سے یہ منت کرتا ہوں کہ تو ہم مسیحیوں کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم تیرے لیے ایسا جوش رکھیں جیسا یسوع نے تیری ہیکل کے لیے رکھا۔ خداوند تو ہمارے دلوں کو اپنے فضل سے بھر دے، ہم مسیحیوں کو توفیق دے کہ ہم تیری تمام برکات کے لائق بن سکیں، ہم تجھ پہ بھروسہ کر سکیں اور ہم اس بات کو تسلیم کر سکیں کہ تو ہی ہے جو ہمیں ہماری مشکلات سے نجات دے سکتا ہے۔ خداوند ہم تیرے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں میں تیری گواہی دے سکیں کہ یسوع مسیحا ہی ہے اور وہ ہمارا خدا ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ خداوند میں جانتا ہوں کہ یسوع مسیح آج بھی ہماری زندگیوں میں معجزات کرتا ہے۔ ہمیں اتنا فضل دے کہ ہم اس پر ایمان لا سکیں، اس کے نام کو جلال دے سکیں اور دوسروں کو یہ بتا سکیں
کہ تو इस कायनात का खालिक व मालिक है और तू खुदा है जो हमसे बेहद प्यार करता है। तो इस वक्त खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा और उन तमाम लोगों को भी छू जो इस वक्त बीमार हैं। और खुदावंद मैं उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। खुदावंद तू उनको छू, खुदावंद तेरा मसा सर से लेकर पांव तक उनको छुए ताकि वो तेरी हुजूरी को महसूस कर सकें। खुदावंद हम तुझ पे तवक्ल करते हैं और हम ये जानते हैं कि जो तुझ पे तवक्ल करते हैं तो उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदावंद तू आज तमाम लोगों को छू और इन्हें बीमारियों से निजात दे, वो तेरे मौजज़ात को अपनी ज़िंदगी में होता देखें। खुदावंद मैं उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो अपनी मुश्किलात से निजात चाहते हैं, तो उन्हें भी उनकी मुश्किलात से आज़ाद कर और तेरे बड़े हुए हाथ को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तू हमें एक मर्तबा फिर बचाए। और जैसा कि ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह कहता है कि उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी, उसने मुझे दलदल की कीचड़ में से निकाला और मेरे पाँव चट्टान पर रखे। इसी तरह खुदावंद तू भी उन लोगों को उस दलदल से निकाल जिसमें वो फंसे हुए हैं, ताकि वो तेरे नाम को जलाल दे सकें और बहुत से लोगों में तेरे गवाह बन सकें और बता सकें कि तू किस कदर भला खुदा है। खुदावंद हमें फजल दे कि हम तेरी सताइश कर सकें और तुझे वो जलाल दे सकें जिसके तू लायक है, और ये गवाही दे सकें कि तूने ही हमारी ज़िंदगियों में कैसे बड़े काम किए हैं और तूने अपने मौजज़ात के वसीला से हमें बचाया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल हुए। बराए मेहरबानी ये याद रखें कि जब भी आप यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि यूहन्ना इस बात को साबित करना चाहता है कि यीशु ही मसीहा है और वो खुदा का बेटा है। आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने करीबी चर्च जाएं ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियाँ दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे।